मैं और तुम एपिसोड नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। नतालिया बुरी तरह से उलझ चुकी थी। वो अपनी परेशानी हैदर से शेयर करती हुई बोली तो हैदर का उसकी अकल पर मातम करने का दिल चाहा, लेकिन अब वो उसे उसकी अकल के मुताबिक समझाने का सोच बैठा था। ठीक है, तुम्हें मेरे और अपने मुतालिक सोचने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं तुम्हारी ये मुश्किल भी आसानी में बदल देता हूँ। अब जो मैं करने वाला हूँ उसके बाद तुम सारी रात सिर्फ इसी के मुतालिक सोचना। हैदर ने बोलते हुए अचानक ही नतालिया को बालों को पीछे से पकड़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दी, जिस पर नतालिया की आंखें फैलकर साइज में बड़ी हो गई। वो खुद को हैदर से जुदा कर पाती इससे पहले ही हैदर ने उसको कमर से पकड़कर अपने और भी नजदीक कर लिया, साथ ही उसकी सांसों में अपनी सांसें शामिल करने लगा। नतालिया हैदर की संभल पर घबराई हुई उसकी शर्ट सीने से अपनी मुट्ठी में दबाकर दूसरे हाथ से हैदर का बाजू पकड़ी हुई थी। हैदर उसको समझाने के चक्कर में खुद मदहोश हो चुका था। नतालिया नाजुक वजूद को अपनी गिरफ्त में लिए वो उस पर दबाव डालता हुआ उसे पीछे बेड पर लिटाकर खुद इस पर झुक गया। हैदर सांसों के मिलाप का सिलसिला सिर्फ लम्हे भर लेटने से टूटा, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए नतालिया ने उसे नाम लेकर पुकारना चाहा, लेकिन हैदर ने अपना मुकम्मल नाम होने से पहले ही उसकी सांसें एक मर्तबा दोबारा बंद कर दी। हैदर की दस्तरस में नतालिया का मचलता वजूद हैदर के हाथों में, नतालिया के जकड़े हुए हाथ, वो अकल और शऊर से कोसों दूर उस पर हावी हुआ, अपने जज्बात को कंट्रोल किए या लगामे डाले बगैर अभी तक उसकी सांसों में अपना अमल दखल शामिल करता उस पर पूरी तरह काबिज था। जब सबकी तनाबें टूटने लगी और नतालिया की हालत बुरी होने लगी, उसका बिगड़ता हुआ तनफ्फुस देखकर हैदर नतालिया की दोनों कलाइयां छोड़कर खुद पर कंट्रोल पाता हुआ उस पर से उठता नतालिया का चेहरा मुकम्मल सुर्ख और उसका बुरा हाल हो चुका था। फिर सुबह वाली हरकत ऐसे कौन करता है? आप रेप करने वाले थे मेरा। वो बिखरी सांसों के साथ उठकर बैठती हुई हैदर से खफा होती हुई बोली। हैदर उसकी बात का बुरा मानी बगैर बोला, रेप तो मुझे कल रात अपने अरमानों का होता नजर आ रहा है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, कल तुम्हारा ये वाला स्टाइल नहीं चलेगा। अब जब तक तुम्हें नींद नहीं आती तुम इसी को सोचती रहो जो मैंने अभी किया। हैदर नतालिया से बोलता हुआ खुद लेट गया, जबकि नतालिया खुद भी डरती हुई इसके पहलू में करवट लेकर लेट चुकी थी। इसकी पुश्त हैदर की तरफ थी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा होगा, मैं तभी सो सकूंगा, और अगर सो नहीं पाया तो रेप वाली ऐसी दूसरी वारदात के लिए तुम दोबारा रेडी रहना। हैदर की बात मुकम्मल होते ही नतालिया ने फौरन लैंप की रोशनी बंद कर दी। अब कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा चुका था, जिसके बावजूद नतालिया को महसूस हुआ जैसे हैदर सोने की बजाय सरक कर थोड़ा उसके करीब होकर लेटा था। जब नतालिया को अपने रेशमी बालों में हैदर का हाथ का लम्स महसूस हुआ तो उसका शक यकीन में बदल गया। हैदर सो नहीं रहा था, बल्कि उसका कुछ और ही मूड लग रहा था। आपने झूठ बोला मुझसे। जब नतालिया को अपनी चुटिया के बल खुलते हुए महसूस हुए तो नतालिया हैदर को आहिस्ता आवाज में मुखातिब करती हुई बोली, क्योंकि हसन के चाचू तो आज उसकी जान को ही आ गए थे। कौन सा झूठ बोला? हैदर ने सरगोशाना अंदाज में पूछते हुए नतालिया के वजूद को आहिस्तगी से अपने और भी करीब कर लिया, जिस पर नतालिया के जिस्म का रूम रूम उठने लगा, क्योंकि अब उन दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं बचा था। नज़दीकी इतनी बढ़ चुकी थी कि नतालिया की कमर हैदर के सीने को छूने लगी, जबकि हैदर की गर्म सांसों की हिद्दत से नतालिया की गर्दन दहकने लगी। यही कि आप अंधेरे में सिर्फ सोते हैं। नतालिया की बात सुनकर हैदर के लबे साख्ता मुस्कुराए थे। वो अपना बाजू फैलाकर नतालिया को अपने हसार में लेता हुआ बोला, झूठ नहीं बोला था, मैं अंधेरे में सिर्फ सोने का काम करता हूँ, लेकिन आज तुम मेरे पास हो तो मेरा दिल सोने के लिए नहीं मान रहा, बल्कि मुझे कुछ करने पर उकसा रहा है। हैदर ने आहिस्ता आवाज में बोलते हुए नतालिया के हाथ की उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया, साथ ही हैदर के लब नतालिया के रेशमी जुल्फों को छूने लगे। हैदर की इस हरकत पर नतालिया की जान निकलने लगी। इससे मजीद आगे कुछ ना बोला गया। बेहद आहिस्तगी से वो नतालिया के हाथ की उंगलियों को आजाद करता हुआ अपने हाथ नतालिया के दिल पर रख चुका था। हैदर के इस अमल से नतालिया को महसूस हुआ जैसे अब उसका दिल पसलियां तोड़कर सीने से बाहर निकल आएगा। हैदर! नतालिया ने तड़प कर हैदर को उसके नाम से पुकारा। नतालिया को अब मुश्किल लग रहा था कि वो कल तक की मोहलत देता। तुम अभी मेरी शिद्दतों से वाकिफ नहीं हो। कल तुम्हें अपने इस दिल को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। बोलो, बर्दाश्त कर लो कि मेरी मनमानी है, क्योंकि कल मैं सिर्फ अपने दिल की मानूंगा। तुम्हें उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। हैदर ने सरगोशी में बोलते हुए नताली का रुख अपनी तरफ किया। अंधेरे की वजह से वो हैदर का चेहरा तो नहीं देख सकती थी, लेकिन उसके दिल की कैफियत का अंदाजा लगा सकती थी। इससे पहले कि एक मरतबा फिर हैदर उसके होंठों पर झुकता, नतालिया के मुंह से गहरा सांस खारिज हुआ। हैदर उसके होंठों पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़कर दोबारा दूर हुआ। अपना डर कल के लिए बचा कर रखो, वो आहिस्ता आवाज में बोलता हुआ खुद करवट लेकर दूसरी तरफ अपना रुख करता लेट गया, क्योंकि वो जानता था इस वक्त नतालिया में इतनी एनर्जी नहीं जो वो इसकी गुस्ताखियां बर्दाश्त कर सके। इसलिए न चाहते हुए भी वो अपने जज्बात पर काबू पा चुका था। सुबह सवेरे हैदर की आंख खुली तो वो बेड पर खुद को अकेला मौजूद पाया। वो जानता था नतालिया रोजमर्रा की तरह किचन में मौजूद उसके लिए नाश्ता बना रही होगी।
حیدر اٹھ کر خود بھی اپنے کمرے میں چلا آیا تاکہ آفس جانے کی تیاری کر سکے۔ حیدر کے جاگنے سے پہلے ہی نتالیہ کی آنکھ کھل چکی تھی۔ کل رات حیدر کی بڑھتی ہوئی جرأتوں کا سوچتے ہوئے وہ حیدر کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے حیدر کو جگائے بنا ہی آہستگی سے بیڈ سے اٹھتی ہوئی فریش ہو کر کچن میں چلی آئی تھی۔ آج تو ذوالفقار بھی یہی موجود تھا، اس لیے نتالیہ نے بریڈ انڈا جیم رس یا ملک شیک کی بجائے پراٹھے بنانے کے لیے جلدی سے آٹا گوندھا اور ساتھ ہی چائے کا پانی چڑھا کر خاگینہ تیار کرنے لگی۔ لاؤنج میں سے باتوں کی آتی آوازوں سے نتالیہ کو اندازہ ہو چکا تھا ذوالفقار جاگ چکا ہے اور حیدر بھی آفس جانے کے لیے تیار ہو کر لاؤنج میں آ چکا ہے۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے پراٹھے بیلنے لگی، تب اس کو کچن میں حیدر کے پرفیوم کی خوشبو پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نتالیہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ جانتی تھی حیدر اس کی پشت پر بالکل اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ پراٹھے بیلتے ہوئے نروس ہونے لگی جب حیدر کے ہاتھوں نے اس کے پیٹ کو چھوتے ہوئے نتالیہ کے وجود کو پیچھے کی جانب کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تب نتالیہ حیدر کی اس حرکت پر بری طرح سٹپٹا گئی۔ یہ شخص اس کے ساتھ اس طرح کی بے تکلفی پر بھی اتر سکتا تھا، وہ کبھی تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ جیسے حیدر نزدیکیاں بڑھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا، نتالیہ کو اپنے اس نئے روپ سے صرف حیران کر رہا تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنے بڑے بھائی کی موجودگی میں میرے ساتھ اس طرح سے کیا کر رہے ہیں؟ حیدر پلیز پیچھے ہٹے۔ وہ اپنی آواز بمشکل دھیمی رکھ پائی تھی۔ حیدر کی حرکت پر نروس ہونے لگی کیونکہ حیدر اس کے ریشمی بالوں کو ہونٹوں سے چھوتا ہوا اس کی گردن کے پاس اپنا چہرہ چھپائے نہ جانے کون سا سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ نتالیہ کی گردن اور اس کے کندھے کو چھو رہے تھے، جبکہ اس کا ایک ہاتھ نتالیہ کے پیٹ پر موجود اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں نتالیہ کی کمر کے شیپ کو چھو رہی تھیں۔ تم مجھے کل سے اتنی بار شرم دلا چکی ہو کہ اب میں خود کو بے شرم محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے آج کی رات شرمانے کی باری تمہاری ہوگی، یاد ہے نا؟ حیدر نتالیہ کی پشت اپنے سینے سے لگائے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا ہوا بولا۔ حیدر کی بات کا مطلب سمجھ کر نتالیہ کے کان کی لوہیں سرخ ہو گئیں، ساتھ ہی گالوں پر بھی سرخی اتر آئی۔ نتالیہ سے جواب میں کچھ اس سے بولا ہی نہ گیا۔ بالکل یہی والا روپ تمہارا دیکھنا چاہوں گا اور تم میرے لیے بالکل ویسے ہی تیار ہوگی جیسے ہمارے ولیمے والے دن تیار ہوئی تھی، اسی ڈریس میں ویسے ہی ساری جیولری کے ساتھ فل لشکارے مارتی ہوئی مجھے اپنی بیوی کو نظر آنی چاہیے۔ حیدر کے ہونٹ اس کے کان کی لو کو چھو رہے تھے، جس بات سے چور و نتالیہ کے گرد اب دونوں بازو کا گھیرا بنائے اسے دلہن کی طرح تیار ہونے کی فرمائش کر رہا تھا، جس پر نتالیہ نے چہرے کا رخ ذرا سا حیدر کی طرف موڑا۔ حیدر اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسمائل دیتا ہوا پیچھے ہوا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ بیٹا یہ تمہارے آرام کرنے کے دن ہے اور تم کن کاموں میں لگی؟ نتالیہ ٹرالی میں ناشتہ لے کر ڈائننگ ٹیبل میں آئی تو ذوالفقار نتالیہ کو ٹوکتا ہوا بولا۔ حیدر دلچسپ نگاہوں سے نتالیہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو اس کی طرف دیکھنے سے مکمل گریزاں تھی۔ حیدر تمہیں کل وقتی ملازمت رکھنی چاہیے، اب آدھے دن تو تم آفس میں ہوتے ہو، بچی بیچاری اس حالت میں اکیلے کیسے وقت گزارے گی؟ ذوالفقار نتالیہ کی فکر کرتا ہوا حیدر سے بولا۔ جی بھائی صاحب، میں آج ہی ارینج کرتا ہوں۔ حیدر ذوالفقار سے بولتا ہوا نتالیہ کے جھکے سر پر نظر ڈال کر خود ناشتہ کرنے لگا۔ بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی حالت میں زیادہ سے زیادہ آرام کرتے ہیں، اپنا زیادہ سے زیادہ دھیان رکھو، کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حیدر تمہیں اب اپنے آفس کے کام سے زیادہ اپنی بیوی پر دھیان دینا چاہیے۔ نہ ہی میکے میں کوئی عورت ہے، نہ ہی سسرال میں جو ایسے وقت میں بچی کا خیال رکھ سکے۔ اب تمہیں اپنی بیوی کو خود دیکھ بھال کرنی پڑے گی اور اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ذوالفقار ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ حیدر کو تنبیہ کرتا ہوا بولا۔ نتالیہ بھی خاموشی سے سر جھکائے چپ چاپ ناشتہ کر رہی، تب اسے حیدر کی آواز سنائی دی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر بھائی صاحب، آپ فکر نہیں کریں، اب تو میرا آفس سے زیادہ وقت گھر پر ہی گزرے گا، کیونکہ جواز ہی ایسا بن گیا ہے، بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں آفس سے چند دنوں کی لیو لے کر زیادہ اپنا وقت گھر پر گزاروں تاکہ اس پر صحیح سے توجہ دوں۔ حیدر کی بات پر نتالیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں ڈھیر ساری شوخی لیے اس وقت نتالیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نتالیہ نے جلدی سے واپس اپنا سر جھکا لیا۔ تم ابھی آفس کے لیے نکل رہے ہو، گھنٹے بعد مجھے اعجاز کی طرف جانا ہے، شہر آنے کے بعد اگر اس سے مل کر نہ جاؤں تو وہ برا مانتا ہے، پھر اسی کی طرف سے گاؤں کے لیے نکلوں گا۔ ذوالفقار حیدر کو بتانے لگا، جو آفس جانے کے لیے اب ذوالفقار سے ملتا ہوا نرم تاثر آنکھوں میں لیے نتالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ حیدر کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا، نتالیہ بھی اس رات کو سوچتی ہوئی اس وقت بھی اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ حیدر پلیز میری بات سن لو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ حیدر آفس سے گھر کے لیے نکلنے لگا، پارکنگ ایریا میں مائشہ کے روکنے پر وہ مائشہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ سوری مائشہ، آج مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے، نتالیہ میرا ویٹ کر رہی ہوگی، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہے تو تم بعد میں کر لینا۔ حیدر گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا مائشہ سے بولا۔ ہم نے ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے، بے شک وہ عرصہ مختصر ہی صحیح، تو کیا اب میرے لیے تمہارے پاس آدھے گھنٹے کا وقت بھی نہیں ہے جو تم میری بات سن لو؟ شیوا کرتی ہوئی عائشہ کا دل کٹنے لگا، جس پر حیدر گہرا سانس کھینچتا ہوا بولا۔ عائشہ، میرے خیال میں اب گزری ہوئی باتوں کو یاد کرنے کا یا دہرانے کا کوئی مقصد بچتا ہی نہیں ہے۔
لیکن صرف آدھا گھنٹہ، اس سے اوپر میں تمہیں وقت نہیں دے پاؤں گا۔ حیدر اس سے بولتا ہوا اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ آفس سے تھوڑی دور وہ دونوں آج بھی اسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج معمول کے مطابق زیادہ رش نہ تھا۔ اس نے معاشرہ کے لیے فریش جوس آرڈر کیا تھا، جبکہ خود اپنے لیے کچھ نہیں منگوایا تھا۔ وہ صرف معاشرہ کی بات سن کر گھر کے لیے روانگی چاہتا تھا، جہاں اس کی بیوی اس کی منتظر تھی۔ معاشرہ میں تمہارے بولنے کا انتظار کر رہا ہوں، جو بات کرنی ہے وہ جلدی کرو۔ حیدر معاشرہ کو خاموش دیکھ کر جتاتا ہوا بولا تو معاشرہ نے بولنے کی ہمت کی۔ تم نے اس دن جو اپنی فیلنگز نتالیہ کو لے کر مجھ سے شیئر کی تھی حیدر، ویسا تو تمہارے ساتھ ہونا ہی تھا۔ دیکھو، میں تمہاری اس بات کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتی۔ تم بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہو، کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس روٹین کے عادی ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یہ صرف وقتی اٹریکشن ہوتی ہے۔ فرض کرو اگر ابھی نتالیہ تمہاری زندگی سے نکل جائے تو؟ ماشا بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ حیدر ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتا ہوا بولا، وہ کیوں نکلے گی میری زندگی سے؟ میں کیوں فرض کروں ایسا؟ معاشرہ کی بات سے حیدر کی آنکھوں میں ناگواری اور اس کے لہجے میں سختی طرح جس طرح وہ آنکھیں دکھاتا ہوا معاشرہ کو دیکھ رہا تھا، صاف ظاہر تھا اسے معاشرہ کی بات سخت بری لگی۔ میں تمہیں چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی ہوں حیدر، تمہیں محبت کرنے کے باوجود نہ پانا یہ میرے ساتھ بھی تو زیادتی ہے۔ پلیز حیدر، مجھے خود سے جدا مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پلیز نتالیہ کو چھوڑ دو، میں تم پر یہ ثابت کر دوں گی کہ تم اگر اس کے لیے صرف وقتی کشش رکھتے ہو، اصل محبت تو وہی ہے جو میں تم سے کرتی ہوں۔ معاشرہ اپنی بے بسی بیان کرتی ہوئی اسے بولی تو حیدر معاشرہ کو دیکھتا ہوا بولا، میری محبت کو وقتی اٹریکشن بول کر تم میرے جذبوں کی انسلٹ نہیں کر سکتی۔ اور معاشرہ، تم کس قدر خود پسند لڑکی ہو، تمہیں اپنی محبت تو محبت نظر آ رہی، لیکن دوسرے کی محبت صرف وقتی اٹریکشن ہے تمہارے سامنے، کیونکہ اس اٹریکشن نے مجھے تمہاری طرف متوجہ ہونے سے روک لیا۔ معاشرہ، دیکھو، جو میری طرف کی سچائی تھی وہ میں تمہیں پوری ایمانداری کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ اب یوں پتھر سے بار بار سر پھوڑ کر تم خود کو زخمی کرو گے مت کرو، خود اپنے ساتھ ایسا واپس لوٹ جاؤ۔ حیدر بولتا ہوا کرسی سے اٹھنے لگا۔ حیدر پلیز میری بات مان لو، نتالیہ کو فضیل بھی خوشی خوشی قبول کرنے کو تیار ہے۔ فضیل کو وہ پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی۔ اگر تم نتالیہ کو ڈائیورس کرتے ہو تو فضیل اس سے خوشی خوشی شاد۔ معاشرہ کا جملہ بھی پورا بھی نہیں ہوا تھا، حیدر سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کو باقی کا جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی روک دیا۔ تو میرے ہی سامنے میری بیوی کے متعلق یہ ساری گھٹیا بکواس کری، آخر کس لیول کا انسان سمجھتی ہو تم مجھے؟ اس قدر گری ہوئی بات کر کے تم نے میری نظروں میں خود اپنا معیار گرا لیا ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم مجھے اپنی شکل تک نہ دکھاؤ۔ حیدر معاشرہ کی انسلٹ کرتا ہوا غصے میں وہاں سے چلا گیا، جبکہ معاشرہ دھندلائی آنکھوں کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ان چند افراد کو دیکھنے لگے جو کسی مرد کے ہاتھوں تھپڑ کھانے والی اس لڑکی کو حیرت اور افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ اب تمہیں حاصل کرنا میری بھی ضد ہے حیدر، اور وہ ضد میں پوری کر کے ہی رہوں گی۔ معاشرہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ نتالیہ کو حیدر کی زندگی سے نکال دے گی، پھر حیدر دوبارہ سے اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، کیونکہ مرد کی محبت جھاگ کی طرح ہوتی ہے اور یہ بات حیدر پر ثابت کر کے دکھائے گی۔ جس وقت حیدر گھر پہنچا شدید غصے کے عالم میں تھا۔ اس کا غصہ اگر بعد میں ٹھنڈا بھی ہو جاتا لیکن معاشرہ کو مارنے والے تھپڑ کا وہ کبھی بھی زندگی میں پچھتاوا نہ کرتا، کیونکہ معاشرہ نے اس کے سامنے ایسی گھٹیا بات کر کے اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں ختم کی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے سٹنگ ایریا سے آتی آواز پر حیدر کے قدم سٹنگ ایریا کی جانب بڑھے۔ اپنے گھر کی چھت کے نیچے فضیل کو بیٹھا دیکھ کر اس کا غصہ دوہرا ہو چکا۔ حیدر کی دیکھیے میرا بریسلٹ، یہ پرسوں فضیل کو مل گیا تھا جو یہ آج مجھے لوٹانے آئے ہیں۔ قسم سے اتنی خوشی ہو رہی کیا بتاؤں میں نے انہیں بول دیا ہے رات کا ڈنر یہ ہمارے ساتھ کر کے جائیں گے۔ نتالیہ صوفے سے اٹھ کر حیدر کے پاس آتی اسے اپنا بریسلٹ دکھانے لگی۔ اپنا بریسلٹ پا کر وہ اس قدر خوش تھی کہ حیدر کے غصیلے تاثرات کو بھی نہ دیکھ پائی، اور نہ ہی اس نے یہ محسوس کیا کہ حیدر نے فضیل کو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ یہاں سے جاؤ، حیدر سر تاثرات آنکھوں میں نے نتالیہ کا خوشی سے سمسماتا ہوا چہرہ دیکھ کر بولا تو نتالیہ کے ہونٹ ایک دم سکڑے۔ کیا مطلب؟ وہ کنفیوز تھی، شاید اس کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہوتا ہے یہاں سے جاؤ کا تمہیں نہیں معلوم؟ حیدر اس قدر زور سے دھڑا جہاں نتالیہ پوری طرح سہمی، وہیں فضیل بھی صوفے سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اب حیدر غصے بھری نظر فضیل پر ڈالتا ہوا اس کے پاس ہے، میری وداؤٹ پرمیشن تو میرے گھر پر آئے کیسے؟ کیا تم میں اتنے بھی ایٹیکیٹس نہیں ہے کہ کسی کے گھر جانے سے پہلے اسے انفارم کیا جاتا ہے؟ حیدر معاشرہ کی باتوں کو ذہن میں رکھتا ہوا اب سارا غصہ اس کے کزن فضیل پر نکال رہا تھا۔ حیدر بھائی ایم سوری اگر آپ کو برا لگا تو میں بس فضیل اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا کیونکہ حیدر اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، واٹ بھائی، میں تمہارا بھائی نہیں، تم معاشرہ کے کزن ہو اور معاشرہ میری آفس کولیگ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ سمجھ آ رہا ہے تمہیں؟ مجھے بلا وجہ رشتے بنانے کا شوق نہیں ہے۔ حیدر اپنے غصے میں اس پر بہت کچھ جتاتا ہوا بولا۔ حیدر، نتالیہ کی آواز پر حیدر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ نتالیہ اس کے اس قدر روڈ بیہیو پر افسوس کرتی تھی
حیدر کو دیکھ رہی تھی. بھلا گھر آئے مہمان کے ساتھ کون اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے؟ تم کس خوشی میں ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ میری بات میں نے یہاں سے تمہیں جانے کو بولا تھا. حیدر قہر برساتی نظر اس پر ڈالتا ہوا اب کی مرتبہ باقاعدہ جی ہاں تو نتالیہ فضیل کے خجالت سے سرخ چہرے پر نظر ڈالتی ہوئی خود بھی شرمندہ سی وہاں سے چلی گئی. حیدر دوبارہ فضیل کی جانب مڑا تو فضیل حیدر سے بولا میں چلتا ہوں. دراصل اسی رات مجھے کمپاؤنڈ پہ نتالیہ کا بریسلیٹ پڑا ملا, اسی وجہ سے میں یہاں وہ بریسلیٹ نتالیہ. فضیل حیدر کو اپنے آنے کی وجہ بتا رہا. حیدر نے ایک مرتبہ دوبارہ اس کی بات کر کوئی بھی غیر مرد میری بیوی کا نام اپنی زبان سے لے یا پھر اسے بلا وجہ فرینک ہو, مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. حیدر کی آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی جس پر فضیل آگے سے خاموش ہوتا وہاں سے نکل گیا. حیدر نے غصے میں صوفے کے ساتھ رکھے میز پر کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھا کر فرش پر پھینکا جو یقیناً نتالی نے میزبانی نبھانے کی خاطر اس کو پیش کیا تھا. وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. کھانے ٹیبل پر لگا دیا, آپ کا موڈ ٹھیک ہو تو کھا لیجیے گا. 2 گھنٹے کے بعد نتالی حیدر کے کمرے کے دروازے پر آتی ہوئی بولی. حیدر اس وقت گھر کے کیجول کپڑوں میں موجود بیڈ پر نیند دراز تھا. نتالیہ کی آمد پر وہ اس کو دیکھنے لگا. اس سے پہلے حیدر کچھ بولتا نتالیہ دروازے سے ہی پلٹ کر جا چکی تھی. حیدر پاؤں میں سلیپر ڈال کر کمرے سے باہر نکلا. ڈائننگ ہال میں ٹیبل پر رکھا کھانا موجود تھا مگر وہاں نتالیہ خود موجود نہ تھی. حیدر نتالیہ کو کھانے پر بلانے کی غرض سے اس کے کمرے میں آیا جہاں وہ اسے ولیمے والا ڈریس ہینگ کرتی نظر آئی. حیدر نے ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی ساری جیولری رکھی ہوئی دیکھی. شاید اس کی فرمائش پہ یہ ڈریس اور جیولری شام میں پہننے کے لیے نکال چکی تھی. تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ حیدر کی آواز پر نتالیہ چونکتے ہوئے پلٹی. صرف ایک لمحے کے لیے حیدر کو دیکھ کر نہیں جی بس میں آ رہی ہوں, آپ چلیں. نتالیہ بولتی ہوئی بھاری کامدار دوپٹہ بھی بیڈ سے اٹھا کر واپس ہینگر میں ڈالنے لگی. جیسے ہی وہ ڈریس کو وارڈروب میں رکھنے لگی ویسے ہی حیدر نے نتالیہ کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو نتالیہ سوالی نظروں سے حیدر کو دیکھ لی. کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے آج کی شام اسپائل نہیں کر سکتا, نہ مزید اپنا موڈ خراب رکھ سکتا ہوں. پلیز ڈنر کے لیے چلو. حیدر نتالیہ کے ہاتھ سے ڈریس لے کر ہینگر سے نکال کر دوبارہ بیڈ پر رکھتا ہوا نتالیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ڈائننگ ہال میں لیا. آپ شام میں اس قدر غصے میں تھے, اس بیچارے کا تو کوئی قصور. نتالیہ نے بولنا چاہا تو حیدر اس کو خاموش کرواتا ہوا خود بولا میں اس وقت صرف اپنی اور تمہاری باتیں چاہتا ہوں, کسی تیسرے کو بیچ میں مت لاؤ. وہ نتالیہ کے لیے کرسی کھسکا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا خود اس کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھ گیا. نتالیہ تھوڑی ہچکچاتی ہوئی حیدر کی پلیٹ میں چاول نکال لگی. وہ حیدر کے مسلسل دیکھنے پر تھوڑی نروس ہو رہی تھی کیونکہ حیدر کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی. پھر اچانک ہی حیدر نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو پھنسا لی جس پر نتالیہ مزید کنفیوز ہو گئی. تو مسز حیدر سلیمان, آج آپ کیسا فیل کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کے متعلق؟ اپنے دل میں اس وقت میرے لیے فیلنگز رکھتی ہو یا نہیں؟ پھر آج بھی کوئی فیلنگ محسوس نہیں ہو رہی؟ حیدر کے پوچھنے پر نتالیہ کی نظریں شرم سے جھک گئی. اسے ریسٹورنٹ میں گزرا ہوا پل یاد ہے جب نتالیہ نے اسے حیدر کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر حیدر سے یہی سوال پوچھا تھا. حیدر کی بات کا بنا کوئی جواب دیے وہ خاموشی رہی. تم سچ میں نتالیہ ہو؟ کیونکہ میں جس لڑکی کو اپنی نکاح میں قبول کیا تھا وہ لڑکی اتنی دیر تک خاموش تو نہیں رہ سکتی تھی. حیدر اپنی پلیٹ سے پہلا نوالہ نتالیہ کی جانب بڑھاتا ہوا بولا جس پر نتالیہ ہلکی سی اسمائل کرتی اپنے منہ میں رکھ چکی تھی. نہ جانے کیوں اس کو اس قدر شرم آ رہی تھی کہ وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہی تھی. جبکہ حیدر کھانے سے فارغ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. آج اس نے سارا کھانا بامسور ڈش حیدر کی پسند کا بنایا تھا. نتالیہ اپنا کھانا مکمل کرتی اس سے پہلے ہی حیدر واپس ڈائننگ روم میں آیا. اس کے ہاتھ میں ایک خالی لفافہ تھا. یہ تمہارے لیے. حیدر وہ خاکی لفافہ نتالیہ کی جانب بڑھاتا بولا تو نتالیہ سوالیہ نظروں سے خود دیکھنے لگی. کھول کر دیکھو. حیدر نتالیہ کے چہرے پر سوالی نشان دیکھتا ہوا اس سے بولا تو نتالیہ اس لفافے سے پیپرز نکالنے. وہ ابھی بھی کرسی پر بیٹھی ہوئی حیدر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا. وہ ذرا جھک کر خود بھی پیپرز کو دیکھنے لگا کہ نتالیہ کے چہرے پر حیران کن تاثرات دیکھنے لگا. نتالیہ کچھ الجھ کر اپنے چہرے کا رخ دائیں جانب کرتی حیدر کو دیکھنے لگی. یہ تو اسی گھر کے پیپرز ہیں. یہ گھر آپ نے میرے نام کر دیا, مگر کیوں؟ نتالیہ حیرت زدہ سی حیدر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. نتالیہ کے اس قدر حیران ہونے پر حیدر مسکراتا اس کو دیکھ کر بولا ایک پیاری سی لڑکی کی یہ خواہش تھی کہ اسے گھر چاہیے تھا, ایسا گھر جو اس کا ذاتی. بس اسی پر فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ گھر اس کے نام کر دوں گا. حیدر کی بات سن کر نتالیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی. حیدر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتا ہوا دوبارہ بولا جب اپنا دل تمہیں دے دیا تو یہ گھر کیا چیز ہے, اس لیے ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں. اور یہ کھانا تو جلدی سے مکمل کرو, آج بہت زیادہ انرجی کی ضرورت پڑے گی. حیدر کا آخری معنی خیز جملہ سن کر اس سے مزید کچھ نہیں کھایا گیا. ٹیبل سے برتن اٹھانے پر حیدر نتالیہ کو روک کر اسے اس کے بیڈ روم میں بھیج چکا تھا تاکہ نتالیہ اس کے لیے خود کو سنبھالے. گھر کے دروازے کا لاک چیک کر کے تمام لائٹس آف کرتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا اور ڈریسنگ ٹیبل کا ڈراز کھول کر ڈائمنڈ کا وہ خوبصورت نیکلس دیکھنے لگا جو تھوڑی دیر بعد وہ نتالیہ کو دینے کا ارادہ کیے ہوئے تھا. یہ نیکلس اس نے آج آفس کے بریک ٹائم میں نتالیہ کے لیے لیا تھا. حیدر ان خوبصورت لمحات کو یادگار بنانا چاہتا تھا.
نیکلس کو واپس کیس میں رکھتا ہوا نتالیہ کے کمرے میں جانے لگا جہاں نتالیہ خود کو اس کے لیے اپنا آپ سنوار رہی تھی۔ حیدر کو اپنے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر نتالیہ کی دھڑکنیں جیسے مدھم سی ہونے لگی۔ حیدر اس کے سجے سنورے روپ میں کھویا ہوا نتالیہ پر اپنی نظریں ٹکائے اس کے پاس آنے لگا۔ نتالیہ نے رستے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ کندھے پر رکھتے ہوئے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر کانوں کے پیچھے کیا۔ حیدر نے نتالیہ کے قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اونچا کیا۔ آج وہ حیدر سے بھی زیادہ سنجیدہ اور خاموش تھی۔ نتالیہ کی پیشانی پر محبت بھرا لمس اپنے ہونٹوں سے ضبط کرتا ہوا نتالیہ کو اپنے دونوں بازو میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جانے لگا تو نتالیہ کی دھڑکن عجیب شور برپا کرنے لگی۔ حیدر نتالیہ کو بیڈ پر بٹھا کر اسے رونمائی میں دیے تحفے کے طور پر نیکلس پہنانے لگا جس کو حیدر کے ہاتھوں پہنتے ہوئے نتالیہ کے دل نے بہت زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ حیدر اس کے سامنے آ کر بیٹھتا ہوا نتالیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا جو اس وقت سخت ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ پلکیں جھپکائے بنا مسلسل اسی کو تکے جا رہا تھا۔ ابھی سے کیوں اس قدر نروس ہو رہی ہو؟ پیار کرنے والا گیم تھوڑی دیر بعد اسٹارٹ ہوگا، پہلے اپنی بیوی سے تھوڑی بات ہی ہو جائے۔ نتالیہ حیدر کے دونوں ہاتھ تھامے اس کے دل کی کیفیت کو سمجھتا ہوا بولا جس پر نتالیہ نے خفا سی نظر ڈال کر حیدر کو دیکھا۔ اب ایسا کیا بول دیا ہے جو یوں ناراض ہو رہی ہو؟ حیدر نتالیہ کے چہرے کے تاثرات سے ناراضگی جانچتا ہوا نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ آپ مجھے نروس دیکھ کر مزید تنگ کر رہے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں ناراض کیوں ہو؟ اتنی دیر سے ویسی باتیں کر رہے ہیں اور پلیز ایسے تو دیکھنا بند کریں۔ نتالیہ کی بات پر حیدر زور سے کہہ مار کر ہنسا۔ اس کے تھامے ہوئے دونوں ہاتھوں کو باری باری اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہوا بولا، ایسے نہیں دیکھوں گا تو پھر اور کیسے دیکھوں؟ یار میں تو محبت سے دیکھ رہا ہوں، تمہیں اتنی پیاری جو لگ رہی ہے۔ حیدر کے بولنے پر نتالیہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ حیدر ابھی بھی محبت لٹاتی نظروں سے اس کو تکے جا رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد دوبارہ بولا، تم جانتی ہو اگر میری زندگی میں تم نہ آئی ہوتی تو میں کبھی بھی خود اپنے اندر کے احساسات سے واقف نہ ہوتا۔ یہ تم ہی ہو جسے قریب سے دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ محبت کیا شے ہوتی ہے۔ تم میری بے رونق زندگی میں روشنیاں لے کر آئی ہو۔ تمہیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ تم سے پہلے میں کتنی بے رونق اور روکھی پھیکی زندگی جی رہا تھا۔ آج خود کی قسمت پر ناز ہو رہا ہے کہ تم نے اس وقت اپنے لیے مجھے چنا اور پھر میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کے لیے بہترین فیصلہ لیا۔ حیدر اسے بولنے کے ساتھ ہی بے تکلف سے نتالیہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا جس پر نتالیہ خود میں سمٹنے لگی۔ ایسا تو شوہر حضرات کرتے ہیں، کیا تم نے فلموں ڈراموں میں نہیں دیکھا؟ اب اس میں شرمانے والی کون سی بات ہوگی؟ گود میں سر رکھنے پر وہ نتالیہ کی ہچکچاہٹ دیکھتا ہوا شرارتی انداز میں بولا، مگر میں آپ کی ویسے شوہروں جیسا نہیں سمجھتی تھی نا۔ نتالیہ آہستگی سے بولی کیونکہ وہ کل سے اب تک اس کو اپنے ہر انداز سے حیران کیے دے رہا تھا۔ جبکہ نتالیہ کی بات سن کر حیدر اسے گھورتا ہوا بولا، میں بھی دوسرے مردوں جیسے ہی اپنے دل میں نرم اور خوبصورت جذبات رکھتا ہوں۔ تم نے شاید مجھے سچ میں سن پیسنٹ کی بڈھی روح سمجھ لیا۔ حیدر نتالیہ کو گود میں لیٹتا ہوا اسے بولتا ہوا نتالیہ کے چہرے پر جھکا، اپنے ہونٹوں کی جانب کر کے اس کی تھوڑی پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اس طرح چھوٹی موٹی گستاخیوں کی صورت شاید وہ نتالیہ کی شرم اس کے اندر سے اپنے لیے جھجک کو ختم کر رہا تھا۔ حیدر کی پیار بھری شرارت کے بعد وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تو حیدر اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو چھیڑنے لگا۔ نہیں، میرا مطلب تھا آپ اس طرح کے رومانٹک پرسن ہوں گے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ کل سے جو حیدر کی شخصیت کے پرت اس پر کھل رہے تھے، نتالیہ اس کی شخصیت پر سچ میں حیران تھی، اس لیے وہ دل کی بات شیئر کرتی ہوئی حیدر کو سچ بتانے لگی۔ رومانٹک تو میں شاید اتنا زیادہ نہ ہوتا اگر تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں نہ دیکھتا۔ اپنی شخصیت کا یہ چھپا ہوا نیا روپ میں نے اپنی زندگی میں تمہارے ہونے پر محسوس کیا ہے۔ نتالیہ، میرے یہ جذبات صرف تمہارے لیے ہیں۔ جو جگہ جو مقام تم میرے دل میں بنا چکی ہو وہ جگہ اب کوئی بھی دوسری عورت چاہ کر بھی نہیں لے پائے گی۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا اس کی گود سے اٹھ کر نتالیہ کو تکیے پر لٹاتا ہوا خود اس پر جھک گیا۔ شرم سے نتالیہ نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لی اور حیدر کے ہونٹوں کا لمس محبت بھرا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی وہ اپنی دھڑکنوں کی اچانک بڑھنے والی رفتار پر قابو پانے لگی۔ حیدر اس کے ہونٹوں پر اپنی محبت کا لمس چھوڑ کر دور ہوا تو نتالیہ کی آنکھیں ویسے ہی بند تھیں۔ پھر ریڈی ہو اسٹارٹ کریں پیار والا گیم۔ حیدر کی آواز سن کر نتالیہ کا دل بے تحاشا زور سے دھڑکنے لگا۔ حیدر نے اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا تو نتالیہ کی بند آنکھیں آہستہ سے لرزنے لگیں۔ وہ نتالیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا اس پر محبت کی مہر ثبت کر کے نرمی سے سہلاتا ہوا نتالیہ کو دیکھنے لگا۔ ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے؟ حیدر اس کے تاثرات جانچتا ہوا نتالیہ کے کان کے قریب اپنے ہونٹ لا کر سرگوشی والے انداز میں اس سے پوچھنے لگا، جس پر نتالیہ نے اقرار میں سر ہلایا اور اپنی آنکھیں بند ہی رکھی۔ آپ پلیز پہلے لائٹ آف کر دیں۔ اس وقت وہ آنکھیں کھول کر حیدر کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ حیدر آہستہ آہستہ اس کی جولی اتارنا شروع کر چکا تھا۔ نتالیہ کی فرمائش سن کر حیدر نے اس کو گھور کر دیکھا۔ لائٹ بند کر کے میں صرف سونا پسند کرتا ہوں، بتایا تھا نا میں نے تمہیں کل رات کو، حیدر نے بولتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے شرٹ کی زپ کھولی۔ حیدر مجھے سچ میں شرم آ رہی ہے، آپ پلیز لائٹ بند کر دیں۔ نتالیہ حیدر کی بے باکی پر گھبراتی ہوئی بولی، تو شرماؤ نہ میری جان، کون روک رہا ہے تمہیں شرمانے سے؟ شروع سے ہی تمہیں اپنے سامنے صرف ہنستے مسکراتے اور بہت سارا بولتے دیکھا ہے۔
یوں شرماتے ہوئے دیکھنے کا موقع تو آج ہاتھ لگا ہے۔ میں تمہارے اس خوبصورت روپ کو بہت انجوائے کروں گا۔ حیدر اس پر جھکتا ہوئے بات مظاہرے دکھاتا چلا گیا، جس پر نتالیہ سے شرم کے مارے اپنی آنکھیں ہی نہیں کھولیں گی۔ حیدر آہستہ آہستہ پوری طرح سے نتالیہ پر اپنی محبت کا رنگ چڑھا کر اسے سر سے پاؤں تک سرخ کر چکا تھا۔ اس تمام عرصے نتالیہ بند آنکھوں کے ساتھ اس کی بے باکیاں برداشت کرنے لگی، جو مکمل عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اب حیدر کے جذبات مزید شدت اختیار کرنے لگے۔ جیسے جیسے حیدر اپنی شدتیں اس پر ظاہر کرنے لگا، ویسے ویسے اب نتالیہ کی جان پر بنائی تھی۔ تب حیدر کی محبت میٹھے درد کی شکل اختیار کرتی اس کی رگ رگ میں اترتی پھوٹنے لگی، تو نتالیہ کو جسم سے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ حیدر! بنا آنکھوں کھولے اس نے تڑپ کر حیدر کا نام پکارا۔ حیدر اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے نتالیہ کا ہاتھوں کو چھوڑ کر نتالیہ کی آنکھوں سے نمی صاف کرتا ہوا جذبات میں ڈوبا ہوا اس کی گردن پر جھک گیا۔ نتالیہ اپنا نچلا ہونٹ زور سے دانتوں تلے دبائے اپنے وجود میں اٹھتے ہوئے اس درد کو برداشت کرنے لگی، جو حیدر اپنے جذبات کی صورت میں اس میں منتقل کر رہا تھا۔ حیدر کی شدتوں کی تاب نہ لاتی ہوئی نتالیہ کا تنفس اب پوری طرح بکھرنے لگا، جبکہ دوسری طرف حیدر خود کو مکمل ریلیکس کرنے کے بعد نتالیہ کی حالت پر ترس کھاتا ہوا اس پر سے ہٹ کر نتالیہ کے برابر میں لیٹ گیا۔ اس وقت اس کے اپنے جذبات سکون میں آ چکے تھے۔ وہ خود کو پرسکون کر کے نتالیہ کو دیکھنے لگا، جو ابھی بھی حواسوں میں نہیں لوٹی تھی۔ ریلیکس میری جان، حیدر دھیمے لہجے میں بولتا ہوا نتالیہ پر موجود چادر درست کرنے لگا۔ چند منٹ گزرنے کے بعد نتالیہ نارمل ہوئی۔ میرا سکون اور اطمینان صرف اور صرف تم سے جڑا ہے۔ یہ بات میں جذبات میں بہک کر نہیں بول رہا، بلکہ حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ حیدر نتالیہ کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر نتالیہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا اور نتالیہ کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ صرف دیکھو نہیں، بلکہ آج مجھے چھو کر بھی اطمینان کرو، میں صرف تمہارا ہوں۔ حیدر نتالیہ کو خاموشی سے اپنی جانب دیکھتا پا کر بولا، ساتھ ہی نتالیہ کا ہاتھ اپنے گال پر رکھ دیا۔ اس وقت نتالیہ کی ہتھیلیوں میں حدت تھی، جو چھونے سے حیدر کو اپنے گال پر محسوس ہوئی۔ یہ وہ ساری گرمائش تھی جو حیدر تھوڑی دیر پہلے اس کے وجود کے اندر اتار چکا تھا۔ وہ خود بھی خاموشی سے نتالیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نتالیہ حیدر کے چہرے کے نقوش اپنی انگلیوں سے چھوتی ہوئی اپنے ہاتھ سے حیدر کا کندھا چھونے کے بعد اپنا لمس اس کے سینے پر لے آئی، جیسے وہ مکمل اطمینان چاہتی ہے کہ یہ شخص واقعی اسی کا ہے، صرف اس کا۔ حیدر نے اپنے سینے پر موجود نتالیہ کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھوں کی انگلی میں پھنسا لی اور نتالیہ کے ہاتھ کی پشت اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہوا بولا، سنو، آج تمہارے یہ جیک بھی اپنی روز سے آخری دم تک محبت نبھانے کا وعدہ کرتا ہے، بالکل پکا وعدہ۔ حیدر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں نتالیہ کے ہاتھوں کی انگلیوں میں پیوست کیے نتالیہ سے عہد کرتا ہوا ایک مرتبہ پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ نتالیہ آپ کی بار اطمینان سے حیدر کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں شامل محسوس کرتی مدہوش ہونے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ابھی بھی حد تک حیدر کے ہاتھوں کی انگلیوں میں پیوست تھیں۔ نتالیہ نے اپنا دوسرا ہاتھ حیدر کے گرد حمائل کیا، جبکہ حیدر اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کرتا چادر سمیت نتالیہ کے وجود کو ایک مرتبہ پھر خود میں سمائے اس کی سانسوں میں رس گھولتا دوبارہ بے قابو ہونے لگا۔ آج کی صبح گزری پچھلی تمام صبح سے مختلف اور نکھری نکھری سی تھی، بالکل نتالیہ کے روپ جیسے، جیسے کل رات حیدر کی محبت پا کر اس کے روپ میں ایک الگ ہی نکھار آ گیا تھا، ویسے ہی آج حیدر کی صبح بھی نکھری نکھری سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا مجھ میں سن 65 کی بڈھی روح نہیں گھسی ہوئی۔ حیدر کا کل رات بولا ہوا جملہ اس وقت یاد کر کے وہ مسکرائی۔ کل رات گزرے ہوئے محبت بھرے لمحات یاد کر کے اس وقت بھی اس کے کال حیا سے سرخ ہونے لگے۔ حیدر پلیز، کل رات کو دوسری مرتبہ جذباتی ہوتا دیکھ کر نتالیہ اسے خود سے دور کرتی ہلکا سا منمنائی تھی، تم روکو گے مجھے؟ حیدر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی انگلیاں نکالتا ہوا نتالیہ کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا، آپ رک جائیں گے میرے روکنے پر؟ نتالیہ الٹا حیدر سے سوال کرنے لگی، جس پر حیدر نے ایسی شکل بنائی جیسے یہ ایک مشکل سوال ہو۔ رک جاؤں گا صرف تمہاری خاطر، لیکن مجھے معلوم ہے اس طرح کرنے پر میرا دل مجھے ساری رات کوستا رہے گا۔ حیدر کی یوں بولنے پر نتالیہ کو ایک دم ہنسی آ گئی تھی۔ حیدر کی آواز کل رات کی طرح اس وقت بھی اس کے کانوں میں رس گھولنے لگی، جس کے بعد اس نے کل رات حیدر کو خود پر جبر کرنے سے روک لیا تھا۔ وہ دوسری مرتبہ پھر سے حیدر کی ساری جسارتیں برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ حیدر کا محبت پر لمس یاد کر کے اس وقت بھی اس کی پلکیں جھک گئیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر گزری رات کے منظر کو سوچنے لگی، سنو، اتنی جلدی سونے لگی؟ حیدر نتالیہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا نیند میں ڈوبی اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر دھیمی آواز میں پوچھنے لگا۔ وہ سچ میں اب حیدر کی شدتوں کو برداشت کرتے بری طرح سے تھک چکی تھی۔ 4 بج چکے ہیں حیدر، اب ہم دونوں کو بھی سو جانا چاہیے، کیونکہ یہ شریف لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ حیدر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ نتالیہ اس کو ٹائم بتاتی ہوئی بولی اور ساتھ ہی اس نے کروٹ لے کر اپنے چہرے کا رخ دوسری سمت کر لیا، تاکہ حیدر بھی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سو جائے۔ شرافت کا چولہا تو تمہارا شوہر آج رات اتار چکا ہے، سنو، کیوں نہ سونے سے پہلے اگر ہیٹرک ہو جائے؟ حیدر کی بات سن کر نتالیہ نے رخ اس کی جانب کرتے ہوئے گھور کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے حیدر سچ میں اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا، نتالیہ فوراً اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی،
آپ چاہ رہے ہیں میں آج کی رات یہی آپ کے پاس اسی بیڈ روم میں سوؤں تو پھر آپ مجھے سکون سے سونے دیں۔ نتالی کی دھمکی دینے پر حیدر کو یقین ہو گیا وہ اب کی بار نہیں ماننے والی تھی۔ ٹھیک ہے پھر سونے سے پہلے میرے سامنے اس بات کو ایکسیپٹ کرو کہ سن پیسن کی بڈھی روح مجھ میں نہیں بلکہ تمہارے اندر موجود ہے۔ حیدر کی رات والی بات یاد کر کے نتالیہ اس وقت بھی مسکراتی لیکن سچ یہی تھا وہ کل رات اس کی شدتوں کے آگے ہار مان چکی تھی، مگر حیدر نے بھی اس کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے بنا دھمکی اسے آرام سے سونے دیا۔ حیدر کو آفس گئے ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے جس میں 2 مرتبہ نتالی کے پاس اس کی کال آ چکی تھی۔ آج اس کو آفس جانے کا ہرگز موڈ نہ تھا، مگر نتالیہ کل رات اس کی شدتوں پر جیسے بے حال ہو چکی تھی۔ نتالیہ کی پوری مرضی تھی کہ حیدر کو ضرور آفس جانا چاہیے تھا۔ اس وقت میڈ گھر کی صفائی کر رہی تھی تب حیدر کی ایک مرتبہ پھر سے اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ کیا ہو گیا حیدر آج آپ کو؟ کیا آج آپ کے آفس میں کرنے کے لائق دوسرا کوئی کام نہیں جو صبح سے بار بار کالز کیے جا رہے ہیں؟ نتالیہ تیسری مرتبہ اس کی کال ریسیو کرتے ہوئے بولی۔ کل رات کے بعد سے تم نے مجھے کسی دوسرے کام کے قابل ہی کہاں چھوڑا ہے؟ میں تو رات والے خمار سے ابھی تک باہر نہیں نکلا۔ اچھا بھلا آج آف کر رہا تھا مگر تم سے میری چھوٹی سی خوشی برداشت نہیں ہوئی۔ حیدر کی شوخی اس وقت عروج پر تھی جو اس کے مزاج اور طبیعت کے برخلاف تھی۔ نتالیہ اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی۔ حیدر آپ بھی نا۔ میڈ کو آتا دیکھ کر وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکے جس پر حیدر آگے سے بولا بہت پیارا ہوں۔ بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ وہ خود اپنی تعریف کرتا ہوا اس کی تائید چاہتا تھا تو جناب آپ ہیں۔ نتالیہ میڈ کو جاتا ہوا دیکھ کر ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ اور رومانٹک؟ اب بتاؤ بالکل سچ، رومانٹک ہوں یا نہیں؟ حیدر کے اگلے جملے پر اس کے گال دوبارہ سوکھے۔ یہ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نتالی نے اب کی بار اس کی تائید نہیں کی بلکہ آہستہ آواز میں بولی کیوں کل رات تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ حیدر کا لہجہ آنچ دیتا تھا۔ حیدر کی بات پر وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ اف، کیا آج آفس میں بیٹھ کر بھی مجھے یہ تنگ کرتے رہیں گے؟ نتالیہ آہستہ لب و لہجہ اختیار کرتی ہوئے اس سے پوچھنے لگی کیا تم کل رات کی طرح اس وقت بھی شرما رہی ہو؟ حیدر دھیمے لہجے میں نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ آپ کے کام ہی ایسے ہیں، بندی شرمائے نہیں تو پھر اور کیا کرے؟ نتالیہ کی بات سن کر اس نے زوردار کہکا لگایا۔ کل رات تم جس طرح شرما رہی تھی مجھے نہیں لگ رہا کہ میں کام کو مکمل انجام بھی دے پاؤں گا۔ حیدر کی بات پر نتالیہ نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ آپ کال بند کریں یا نہیں؟ نتالیہ شرم سے دوبارہ سخت پڑتی حیدر سے پوچھنے لگی۔ ایک شرط پر، پہلے وعدہ کرو آج رات تم مجھے ویسے ہی انٹرٹین کرو گی جیسے میں چاہوں گا۔ حیدر کو پٹری سے اترتا ہوا دیکھ کر وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ ویسے ہی ڈور بیل ہوئی، شاید میڈ آ گئی۔ ڈور بیل کی آواز پر حیدر کو بھی سنائی دی اس لیے وہ سیریس ہوتا بولا نہیں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے صفائی کر کے جا چکی ہے، آپ کال رکھیں میں جا کر دیکھتی ہوں۔ نتالیہ موبائل کان سے لے کر دروازے کی جانب قدم بڑھاتی ہوئے حیدر سے بولی سنو آئی لو یو۔ کال رکھنے سے پہلے حیدر اس سے بولا لو یو ٹو، جس کا نتالیہ نے جواب دیا۔ اس بات پر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ، یہ لفظ میں تم سے روبرو سن کر یقین کروں گا۔ حیدر نتالیہ کو تنگ کرنے کی غرض سے بول کر کال کاٹ چکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی بات نہ تھی کہ لفظ دور آج کے بعد اسے روبرو دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ شام میں جب وہ گھر پہنچا تو گہرے سناٹوں نے اس کا استقبال کیا۔ نتالیہ گھر پر موجود نہ تھی، نہ مہک کے گھر تھی، نہ کسی دوسری دوست کے ہاں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حیدر کی ٹینشن پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ذوالفقار کو یہ بری خبر بتاتے ہوئے بے حد ٹینشن میں تھا۔ اس نے ذوالفقار سے نتالیہ کے چچا سے رابطہ کرنے کو کہا تھا، خود حیدر کو وہ پولیس کی مدد لینا پڑی تاکہ نتالیہ کا پتہ چل سکے۔ چند گھنٹے پورے 2 ہفتوں میں تبدیل ہو چکے تھے لیکن نتالیہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ نتالیہ کی گمشدگی کی خبر پورے خاندان میں بھی پھیل گئی تھی۔ حیدر نتالیہ کے لیے اس قدر ڈسٹرب رہنے لگا کہ اس نے آفس جانا چھوڑ دیا اور خود گھر پر ہو کر رہ گیا۔ نتالیہ کے متعلق یہ بری خبر سن کر حسن اس سے ہر وقت کانٹیکٹ میں رہتا۔ ذوالفقار کبھی خود اس کے پاس چلا آتا تو کبھی وہ خود حیدر کو اپنے پاس آنے کا بولتا، لیکن حیدر گھر سے نکلنے کو تیار نہ تھا۔ اسے یقین تھا نتالیہ ضرور واپس لوٹ کر اس کے پاس آئے گی۔ اس طرح پورا مہینہ گزر گیا۔ پولیس ناکام ہو چکی تھی، ذوالفقار اور حسن بالکل ہی نا امید ہو چکے تھے۔ صرف 2 لوگ تھے جن کی امید ابھی بھی باقی تھی، ایک حیدر جس کو نتالیہ کی واپس لوٹ آنے کی امید تھی، دوسری معاشہ جس کو حیدر کو دوبارہ پانے کی امید تھی۔ اور اس بار معاشہ نے ٹھان لی تھی کہ اب کی مرتبہ وہ حیدر کو کہیں دوسری طرف نہیں بھٹکنے دے گی۔ بے شک حیدر اس سے بات نہیں کرتا تھا، کبھی کبھار تو اسے غصے میں بری طرح جھٹک دیتا تھا۔ معاشہ کے روز گھر آ جانے پر ناگواری کا اظہار کرتا، لیکن وہ حیدر کی جھڑکیں کھانے کے باوجود روز شام کو اس کے گھر آتی، حیدر کی بدسلوکی کے باوجود اس کے گھر کا خیال رکھتی، حیدر کی ضرورتوں کا خیال رکھتی، اسے آفس جانے کا فورس کرتی۔ وہ شخص ایک لڑکی کے پیچھے اپنا کیریئر، اپنا فیوچر، اپنی جاب سب داؤ پر لگا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ حیدر کی صحت بھی دن بدن متاثر ہونے لگی، لیکن حیدر کو جیسے کسی دوسری چیز کی پرواہ نہ تھی۔ کیوں چلے آتے ہو تم بار بار یہاں؟ نتالیہ کا پوچھنے کتنی بار بولا ہے وہ یہاں پر میرے پاس موجود نہیں ہے، تمہارے گھر میں میری باتیں نہیں پڑتی؟ آج تیسری مرتبہ حیدر کو اپنی حویلی میں موجود دیکھ کر کمال نتالیہ کا چچا برہم ہوتا اسے بولا، لیکن حیدر کی اجڑی حالت پر وہ اندر سے اپنی بھتیجے پر سخت خفا تھا۔ میں نے کل رات اسے خواب میں دیکھا، وہ مجھے پکار رہی تھی، اس لیے صبح ہوتے ہی یہاں پر چلا ہے، یہ سوچ کر کہ شاید آپ کو اس کے متعلق کچھ معلوم پڑا، آپ کے علاوہ اس کو دنیا میں کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے۔
اگر وہ یہاں نہیں آئی تو پھر اچانک کہاں چلی گئی؟ یہاں آ کر میری ساری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، عقل بالکل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ کمال نے محسوس کیا جیسے حیدر اس کی بھتیجی کو سوچ سوچ کر تلاش کرتے کرتے اب بری طرح الجھ سا گیا تھا، یا پھر بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی پہلے سے گری ہوئی صحت، بکھرا حلیہ، بڑی ہوئی بے ترتیب شیب، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس بات کا ثبوت تھا اب ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب رہنے لگا تھا۔ فکر مجھے بھی ہوتی اس کی، اگر مجھے اس کے متعلق کچھ بھی خبر ہوئی تو میں تم سے رابطہ کروں گا۔ ذوالفقار سے تمہارا نمبر اور ایڈریس معلوم کر چکا ہوں۔ آج کل زمینوں کے کافی مسئلے چل رہے ہیں، تمہارے بھائی ذوالفقار کا کسی خاندان سے اختلاف بھی چل رہا ہے، تمہیں تو معلوم ہے زمینوں کے پیچھے یہاں کس قدر دشمنیاں نکالی جاتی ہیں۔ اس علاقے میں تمہارا یوں آنا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، ذرا احتیاط سے کام لو۔ کمال نے حیدر کو یہاں سے رخصت کرنے سے پہلے اس کو سمجھانا ضروری سمجھا۔ حیدر وہاں سے نومید لوٹ کر ذوالفقار کے پاس چلا آیا، جو حیدر کی اس حرکت پر کافی غصہ تھا۔ جب میں تمہیں یہاں بلا رہا تھا تب تم نے آنے کی زحمت نہیں کی، آج کل جب حالات ٹھیک نہیں چل رہے، زمینوں کو لے کر تضاد چھڑا ہوا ہے اور تم مجھے بنا اطلاع دیے چلے آئے ہو۔ اگر آنا بھی تھا تو پہلے میرے پاس آتے، بلکہ ڈائریکٹ اس علاقے میں چلے گئے جہاں تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ذوالفقار حیدر کو اچھی طرح خبر لیتا ہوا بولا، بھائی صاحب وہ میں نتالیہ کا پتہ کرنے۔ حیدر اپنا جملہ مکمل بھی نہ کر پایا، تبھی ملازم ذوالفقار کے کمرے میں آ کر ایک دم بولا، بڑے صاحب کو بی بی آئی ہے شہر سے، وہ حیدر بھائی کا پوچھ رہی ہیں۔ ملازم کے بتانے پر وہ دونوں ہی چونکے، کون ہو سکتی ہے؟ ذوالفقار سوچتا ہوا بولا، نتالیہ۔ حیدر نتالیہ کا نام پکارتا ہوا تیزی سے کمرے سے نکلا، اس کے پیچھے ذوالفقار بھی ہال میں پہنچا۔ تم؟ حیدر وہاں پہنچا، معاشرہ کو دیکھ کر حیران ہوا، بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی صوفے پر بیٹھی تھی۔ حیدر کو دیکھ کر شکر ادا کرتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بخش کیوں نہیں دیتی میری جان؟ آخر کیوں پیچھا نہیں چھوڑ دیتی میرا تم؟ حیدر وہ معاشرہ کو دیکھ کر اسے بری طرح جھڑکتا ہوا بولا تو ذوالفقار بھی ہال میں پہنچتا ہوا معاشرہ کو دیکھنے لگا۔ معاشرہ ذوالفقار کو ادب سے سلام کر کے حیدر کو نظر انداز کرتی ذوالفقار سے بولی، صبح یہ گھر پر موجود نہیں تھا، کام والی سے اس کے بارے میں پوچھا، حسن سے یہاں کا ایڈریس لیا اور اس کے پیچھے چلی آئی۔ آج کل اس قدر پریشان رہتا ہے، بس مجھے اس کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ معاشرہ حیدر کا خیال کرتی ہوئی ذوالفقار کے سامنے بولی، بند کرو اپنی یہ ڈرامے بازی ورنہ میں تمہیں۔ حیدر غصے میں انگلی اٹھائے اسے وارن کرنے لگا، حیدر۔ مگر ذوالفقار کے ٹوکنے پر وہ خاموش ہو گیا اور غصے میں معاشرہ کو گھورنے لگا، نہ جانے کیوں اس کا دماغ خراب کرنے اور اس سے بے عزت ہونے روز چلی آتی تھی۔ خالدہ یہاں کر بی بی صاحبہ کو کمرے میں لے جاؤ۔ ذوالفقار اپنی ملازمہ کو آواز دیتا ہوا بولا، پھر غصے میں بھرے حیدر پر نظر ڈال کر معاشرہ سے بولا، جائیے بیٹا، خالدہ آپ کو کمرے میں لے جائے گی، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ ذوالفقار معاشرہ کو پہچان چکا تھا، یہ وہی لڑکی تھی جس کا ذکر حیدر نے اس سے کیا تھا۔ معاشرہ کا یوں حیدر کے فکر کرنے والے انداز پر ذوالفقار اس بچی سے بڑا متاثر ہوا اور نتالی کے لاپتہ ہونے کے بعد اسے اپنے چھوٹے بھائی کی کافی ٹینشن رہنے لگی، جس کی حالت دن بدن بدتر ہونے لگی تھی۔ بھائی صاحب یہ کیسی باتیں کریں آپ؟ میں معائشہ سے تو کیا نتالی کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کے متعلق ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا آپ نتالی کی نیچر نہیں جانتے کہ وہ کس قدر ناسمجھ اور نادان ہے؟ کسی کی بھی باتوں میں آرام سے آ سکتی۔ معلوم نہیں میرے پیچھے اس دن کیا ہوا تھا، کون وہاں آیا تھا، کس ٹریپ میں وہ پھنسی ہے، لیکن جو بھی ہو مجھے پورا یقین ہے مجھ تک یا اس تک ایک دن پہنچ جائے گی۔ آپ کی ساری باتیں سر آنکھوں پر، مگر میں معاشرہ سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ حیدر ذوالفقار کی بات سے انکار کرتا ہوا کمرے سے جانے لگا۔ آج ایسا پہلی بار ہوا تھا جب اس نے ذوالفقار کے کسی بات سے انکار کیا تھا۔ خاندان والے اب باتیں عجیب کرنے لگے ہیں، حیدر کی بیوی نہ جانے کہاں بھاگ گئی ہے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو حیدر میری بات کو؟ ذوالفقار اس کو سمجھاتا ہوا بولا، جس پر حیدر غصے میں آ گیا، کون بکواس کر رہا ہے؟ یہ سب آپ سے، جس کو بھی تکلیف ہے اس سے کہو میرے سامنے آ کر میرے منہ پر میری بیوی کے بارے میں کچھ بول کر دکھائے تاکہ میں اس کا منہ توڑ کر رکھ ڈالوں۔ حیدر ایک دم نتالے کے بارے میں اس طرح کا لفظ سن کر اشتعال میں آتا ہوا ذوالفقار سے بولا، تمہاری یہ چیخنے چلانے یا پر غصہ کرنے سے لوگوں کے منہ بند نہیں ہوں گے حیدر۔ ذوالفقار حیدر کو اس قدر جذباتی ہوتا دیکھ کر سمجھانے لگا، تو میری دوبارہ شادی کرنے سے کون سے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے؟ یہ حل ہے آپ کے پاس، میں کسی قیمت پر یہ شادی نہیں کروں گا۔ حیدر ناراض لہجے میں ذوالفقار سے بولتا ہوا اس کے کمرے سے جانے لگا، تو آنکھوں میں آنسو لیے معاشرہ وہیں آ گیا، تم آج میری دوسری مرتبہ اس لڑکی کے لیے ریجیکٹ کر رہے ہو جو اب تمہاری زندگی میں موجود بھی نہیں۔ حیدر پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے دو، میں تمہیں اس کی یادوں سے واپس زندگی میں کھینچ لاؤں گی۔ اپنی حالت دیکھو، تم نے اس کے پیچھے خود کی کیا حالت بنا ڈالی ہے، تمہیں اس طرح دیکھ کر میرا دل ہر روز اندر سے اڑتا ہے۔ معاشرے کی ساری بکواس ضبط کرتا ہوا اسے نظر انداز کی وہاں سے جانے لگا تو ذوالفقار کی آواز پر اس کے قدم ٹھہرے، تم نے ہمیشہ میری بات کا بھرم رکھا ہے، جتنا نافرمان اور گستاخ حسن ثابت ہوا ہے، تم ہمیشہ میرے فرما بردار ہو۔ مجھے امید ہے آج رات تم معاشرے کے والدہ اور اس کی فیملی کے یہاں پہنچنے سے پہلے معاشرہ سے شادی کے لیے رضامند ہو جاؤ گے۔ ذوالفقار کی بات پر وہ پلٹ کر شکوہ کنان انداز میں ذوالفقار کو دیکھنے لگا، میری فرما برداری کی مجھے اتنی بڑی سزا مت دیجیے بھائی صاحب، مت کریں میرے ساتھ اس طرح، میں پہلے ہی بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ وہ ذوالفقار کو دیکھتا ہوا بولا، معاشرہ کو اس کے آنسو سمیت حیدر نے سرے سے ہی نظر انداز کیا،
میں تمہیں اسی تکلیف سے نکالنا چاہتا ہوں، ساری زندگی اس کی یادوں میں اس کو تلاش کرتے برباد کر دو گے۔ اب 2 ماہ ہونے کو آئے ہیں مگر نتالیہ کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ اگر سچ میں مجھے باپ کی جگہ سمجھتے ہو تو اس مرتبہ میری بات کا بھرم رکھ لینا۔ ذوالفقار حیدر سے بولتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ حیدر خاموش نظروں سے اب اپنے سامنے کھڑی مارشا کو دیکھتا ہوا دوبارہ اس کے پاس آیا۔ بہت غلط کری ہو تم، میرے ساتھ نہیں بلکہ خود اپنے ساتھ۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو بھائی صاحب کے سامنے یوں اچھا بننے کا اور مجھ سے محبت جتانے کا ڈرامہ کر کے مجھ تک رسائی حاصل کر لو گی تو تمہاری بھول ہے مارشا۔ اس طرح تم صرف میری زندگی میں شامل ہو سکتی، لیکن میری محبت پانے کا خواب تمہارا خواب ہی رہ جائے گا۔ کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں مجھ سے، لیکن اگر تم پھر بھی بضد ہو تو یہ سوچ کر مجھے قبول کرنا میں تمہیں صرف اپنا نام دے سکوں گا، لیکن حق کی زوجیت کا مطالبہ تم مجھ سے کبھی نہیں کرو گی۔ اگر اس راہ پر چلنے کا فیصلہ کر چکی ہو تو پہلے ہی جان لو اس راہ پر صرف کانٹے ہی کانٹے موجود ہیں، جو تمہارے وجود کو ہی نہیں بلکہ تمہاری روح تک کو زخمی کر دیں گے۔ حیدر اس کو پہلے ہی انجام سے آگاہ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تاکہ مارشا عقل سے کام لے، اپنا فیصلہ تبدیل کر ڈالے، لیکن مارشا حیدر کے جانے کے بعد اپنے آنسو صاف کرتی اندر سے اپنی فتح پر بہت خوش تھی۔ مارشا، یو آر سچ اے گریٹ پرفارمر۔ سوری نتالیہ ڈیئر، یہ بازی تو تم بری طرح سے ہار گئی ہو۔ سمجھو حیدر تو اب تمہارے ہاتھ سے پکا پکا گیا، بیچاری بیوٹی ود آؤٹ برین۔ وہ نتالیہ کا مذاق اڑاتی ہوئی ہنسی۔ بہت مشکل ہوتا ہے دل جیتنے کا فن، یہ کوئی کام آسان نہیں بلکہ ایک آرٹ ہے جس کو انجام دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ مارشا دوپٹہ سر سے اتار کر اپنے کندھے پر ڈالتی ہوئی سوچنے لگی، اس مرتبہ اس نے حیدر کو نہیں بلکہ ذوالفقار کو متاثر کرنے پر اپنا سارا زور آزمایا تھا، اور وہ کامیاب بھی ہوئی۔ اپنے اسٹیپ میں کٹے بالوں کو گریپر سے آزاد کر کے وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی سامنے ٹیبل پر پاؤں رکھ کر فروٹ باسکٹ میں سے سیب نکال کر کھانے لگی۔ رات میں اس کی فیملی کے ہاں ہوتی، 3 دن کے بعد اس کا حیدر سے نکاح ہو جاتا۔ اس نکاح کے متعلق اسے آفس کی چند کلیگز کے علاوہ اپنی دوستوں کو بھی انفارم کرنا تھا تاکہ وہ سب بھی بر وقت یہاں پہنچ سکے، اور خود کے پہننے کے لیے ڈریس بھی سلیکٹ کرنا تھا۔ نتالیہ کے بارے میں سوچتی ہوئی ایک دفعہ پھر مارشا کو ہنسی آ گئی۔ جو چیلنج اسے 3 مہینے کے اندر پورا کرنا تھا وہ صرف 2 مہینے میں ہی اپنا داؤ آزما چکی تھی۔ حیدر سے بات کر کے نتالیہ موبائل رکھتے ہوئے دروازہ کھول لی۔ ہونٹوں پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی جو صبح سے ہی اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی، مگر دروازے کے پار مارشا کو دیکھ کر اس کے ہونٹ پل بھر میں سکڑ گئے۔ بڑا خوش نظر آ رہی مجھ سے حیدر کو چھین کر، مارشا زہر خواندہ لہجے اپنائے نتالیہ سے بولتی ہوئی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر نتالیہ کو پیچھے کرتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو مارشا، میں تو چاہتی تھی حیدر اور تم ایک ساتھ رہو۔ نتالیہ مارشا کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر مارشا اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے تنزل مسکرائی۔ میں ہی تو تمہیں ٹھیک سمجھتی ہوں نتالیہ، اگر سچ میں تم ایسا چاہتی ہو تو آج تمہاری جگہ یہاں میں موجود ہوتی، لیکن تم وہ خود غرض لڑکی ہو جس نے اپنا مستقبل سنوارنے کے چکر میں میری خوشیوں کا خون کر ڈالا۔ تم جیسی لڑکیاں ہی تو ہوتی ہیں جو اپنے حسن کے جال میں مردوں کو پھنسا کر دوسری عورت کی بھی زندگی برباد کر ڈالتی ہیں۔ مارشا کے زہر بھرے لفظوں پر نتالیہ کا چہرہ ذلت سے تمتمانے لگا۔ میں نے کب کسی کی زندگی برباد نہیں کی، حیدر نے خود میرا انتخاب اپنی مرضی سے کیا۔ اگر میں ان کی زندگی میں بیوی کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہوں تو اس معاملے میں سارا عمل دخل حیدر کی پسند کا ہے، ان کی چوائس کا ہے۔ نتالیہ مارشا کے سامنے خود کو بے قصور ثابت کرتے ہوئے بولی تو مارشا کا چہرہ غصے سے بگڑا۔ وہ انگلی اٹھا کر نتالیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تم حیدر کی زندگی میں آنے والی دوسری عورت ہو، سمجھ آ رہا ہے تمہیں؟ حیدر کی پہلی چوائس میں تھی، تم سے پہلے میں اس کی زندگی میں آئی تھی۔ مارشا اسے غصے میں آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ وہ نتالیہ کو غصے میں یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کی چیر پھاڑ کر ڈالے گی۔ پلیز مارشا، تم یہ سب باتیں جا کر حیدر سے کرو۔ نتالیہ مارشا کا غصہ بھرا انداز دیکھتی ہوئے اس سے بولی تو مارشا اپنے دانت پیستی ہوئے اس کے قریب آئی۔ اس سے کیوں بات کروں، تم سے کیوں بات نہ کروں؟ تم ہی تو اس کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا اپنی ادائیں دکھا کر۔ اسے میرے قابل چھوڑا ہے کب؟ کسی دوسرے کی خوشیوں پر قبضہ جما کر تم خود کب تک خوش رہ سکتی ہو؟ نتالیہ، کبھی اکیلے میں خود سے یہ سوال پوچھنا، میری آنکھیں میرے آنسو تمہیں خوش رہنے بھی نہیں دیں گے۔ اگر حسن تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا تو اس کا بدلہ تم نے میری خوشیوں پر قبضہ جما لیا۔ تو پھر تم جیسی لڑکی پر جو صرف اپنی زندگی سنوارنے کے لیے کسی دوسرے کے حصے کی خوشیاں غصب کر ڈالتی ہے۔ مارشا کی باتیں اسے کٹہرے میں کھڑا کرتی مجرم ثابت کر رہی تھی اور مارشا کے آنسو نتالیہ پر غصہ کرتے۔ اب اچانک ہی بری طرح سے اس کے سامنے رونے لگی۔ بہت زیادہ محبت کرتی ہوں میں حیدر سے، پلیز اسے محبت سے مت چھینو، اسے مجھ سے مت چھینو۔ دیکھو میں اپنے یہ دونوں ہاتھ تمہارے آگے جوڑتی ہوں، نتالیہ مجھے حیدر واپس کر دو۔ تم تو اب ہی کم عمر ہو اور مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی، تمہیں تو کوئی بھی دوسرا شخص مل جائے گا، لیکن میں نے ایک عرصے تک اپنے دل میں حیدر کو بسائے رکھا ہے۔ اس کی محبت میں اکیلی ہی اتنی آگے نکل چکی ہوں کہ میرا اب اپنا آپ کسی دوسرے مرد کے قابل نہیں رہا۔ میں برباد ہو جاؤں گی نتالیہ، ساری عمر کے لیے برباد ہو جاؤں گی۔ اگر حیدر مجھے نہ ملا تو وہ میرے احساسات نہیں سمجھ سکتا، لیکن تم تو خود ایک لڑکی ہو، پلیز میری حالت پر ترس کھاؤ، چلی جاؤ حیدر کی زندگی سے۔ مارشا روتی ہوئی باقاعدہ نتالیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے التجا کرنے لگی۔ نتالیہ کے خود اپنی آنکھیں بھرنا شروع ہو گئی تھی۔
میں بھی تو محبت کرنے لگی ہوں ان سے، میں خود ان کے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ پلیز مارشا تم چلی جاؤ نا یہاں سے۔ نتالیہ دھندلاتی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے التجا انداز میں بولی۔ مارشا کی حالت دیکھ کر، اس کی تڑپ دیکھ کر نتالیہ نرم تو پڑ سکتی تھی، لیکن اتنی بڑی قربانی آخر وہ کیسے دے سکتی تھی کہ وہ حیدر کی زندگی سے نکل جاتی؟ کل ہی تو ان دونوں کا رشتہ مکمل ہوا تھا۔ تم اس کے بغیر آسانی سے جی سکتی ہو نتالیہ، شروع میں ہی تکلیف ہوگی، لیکن دیکھنا تم اس تکلیف کو جلد بھول جاؤ گی۔ اور مجھے پورا یقین حیدر کی وہ تم سے محبت بھی بہت جلد چھانک کے مانند بیٹھ جائے گی۔ میری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ میری محبت حیدر کو اپنی جانب کھینچ لے گی۔ مارشا اپنی سرخ آنکھوں کو صاف کرتی نتالیہ کے سامنے یقین دہانی کرتے ہوئے بولی، حیدر کی محبت تم سمجھ نہیں پائی ہو، وہ میرے علاوہ کسی دوسری لڑکی کی طرف مائل نہیں ہو سکتے۔ نتالیہ نے مارشا کو غلط ثابت کرنا چاہا۔ حیدر کے اتنے نزدیک آ کر اسے اتنا تو حیدر کے بارے میں اندازہ ہو چکا تھا۔ حیدر کا اس پر جھکاؤ وقتی ہرگز نہ تھا۔ جب تک تم حیدر کی زندگی میں موجود ہوگی، وہ سچ میں کسی دوسری جانب مائل نہیں ہو سکتا۔ لیکن تمہارے نہ ہونے سے صرف 3 مہینے میں ہی وہ مجھے اپنا لے گا، میں یہ بات دعوے سے بول سکتی ہوں۔ مارشا کے اس دعوے پر وہ منہ کھولے مارشا کو دیکھنے لگی۔ اس کے کانفیڈنس کو دیکھتے نتالیہ پھر سے بولی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حیدر کے دل میں میری محبت کا پیمانہ اتنا محدود نہیں ہے کہ صرف 3 ماہ کی جدائی میں وہ کسی دوسری لڑکی یا تمہاری جانب کھینچے چلے جائیں۔ نتالیہ کو جیسے مارشا کی بات عجیب لگی تھی۔ اس کی ذات کوئی ایسی ہلکی تو نہ تھی کہ 3 مہینے کی دوری پر اس کا شوہر کسی دوسری عورت کی جانب متوجہ ہو جاتا۔ تو پھر میری اس سوچ کو غلط ثابت کرنے کے لیے تمہیں 3 مہینے کے لیے حیدر کی زندگی سے دور جانا، اسے بنا کچھ بتائے اسے رابطہ کیے بغیر رہنا۔ ایکسیپٹ کرو میرے اس چیلنج کو، مارشا شاطرانہ انداز میں نتالیہ سے بولی۔ حیدر کی زبانی شروع میں ہی وہ نتالیہ کی بے وقوفی اور رحم دل کے قصے سن کر آج یہاں اپنی قسمت آزمانے چلی آئی تھی۔ یہ پاگل پن ہے مارشا، پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ نتالیہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے جانے لگی، تب مارشا اس کے راستے میں آتے ہوئے دوبارہ بولی، صرف 3 ماہ کی بات ہے نتالیہ، 3 مہینے کے لیے تم حیدر کی زندگی سے نکل جاؤ۔ وہ تم سے محبت میں کتنا مخلص ہے تمہیں خود بھی اس کا اندازہ اچھی طرح ہو جائے، اور اگر ان 3 مہینوں کے اندر میں اسے اپنی جانب متوجہ نہ کر سکی تو میں وعدہ کرتی ہوں تم سے میں ہمیشہ کے لیے تم دونوں کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ پلیز نتالیہ میری بات مان لو، حیدر سے محبت میں نے بھی کی ہے، پھر ایک موقع تو مجھے بھی ملنا چاہیے، میرا بھی تو حق بنتا ہے۔ تمہیں اگر حیدر کی محبت پر کانفیڈنس ہے تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے بھی میری محبت آزمانے دو، اس کے بعد میں تم سے کبھی کوئی تقاضا نہیں کروں گی۔ مارشا کی آواز اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی نتالیہ کے کانوں میں گونجنے لگی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی پریگنینسی کی رپورٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ نتالیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس خبر پر وہ خوشی منائے یا پھر حیدر کو یاد کرتی ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، نتالیہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئے رجو کو دیکھ لی۔ کیا ہوا، اب کیسی طبیعت ہے اطہر بھائی کی؟ وہ خود کو نارمل رکھتی ہوئی رجو سے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ بڑا ہی برا دل کا دورہ پڑا ہے، جن کو اب سکون کا انجیکشن لگنے کے بعد سو گئے ہیں۔ بڑے صاحب ان کے لیے بہت پریشان ہیں، اور اب تو انہیں آپ کی بھی فکر ہونے لگی، بلا رہے ہیں وہ آپ کو۔ رجو کمال کا پیغام دیتی ہوئی نتالیہ سے بولی تو نتالیہ بیڈ سے اٹھ کر کمال کے کمرے میں جانے لگی۔ مار پیٹ کرنے کی عادت تو نہیں تھی حیدر کو، ہوتے ہیں کچھ مرد ایسی طبیعت کے جو ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ کمال کی بات پر نتالیہ نے سر اٹھا کر اپنے چچا جان کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی، وہ ایسی طبیعت کے مالک نہیں ہے۔ نتالیہ کو بتاتے ہوئے عجیب شرمندگی کے احساس نے گھیرا، نہ جانے اس کے چچا جان حیدر کے بارے میں کیا رائے قائم کر بیٹھے تھے۔ گالی گلوچ تو نہیں نکالتا تمہارے اوپر؟ کمال کی دوسری بات پر نتالیہ نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا، لیکن اب کی مرتبہ سر اٹھا کر نہیں دیکھا، ویسے ہی بولی، وہ گالم گلوچ کرنے والی مرد بھی نہیں ہے۔ کتنی بار حیدر نے اس پر شدید غصہ کیا، مگر غصے میں کبھی بھی کوئی ایسا برا لفظ اپنے منہ سے ادا نہیں کیا جسے سن کر اسے افسوس ہوا۔ لالچ وغیرہ تو نہیں تھی اسے؟ تم اپنی پراپرٹی کے پیپرز بھی تو ساتھ لے کر آئی تھی نا؟ کمال کی بات پر اس کا ضبط کھونے لگا۔ اپنی آنکھیں بند کرتی ہوئے ایک مرتبہ دوبارہ نفی میں سر ہلاتی بولی، وہ لالچی انسان بھی نہیں ہے چچا جان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ پراپرٹی کے کاغذات تو وہ اپنے چچا کمال کی لائی تھی تاکہ اس حویلی میں اپنی شرط کے مطابق چھپ کر رہ سکے۔ حیدر کے گھر کے کاغذات وہ وہیں چھوڑ آئی تھی، پھر لازمی نشے وشے کا عادی ہوگا یا کوئی دوسری ایسی ہی بری لت میں پڑ چکا ہوگا۔ کمال نے ایک مرتبہ پھر نتالیہ سے سوال کیا، جس پر نتالیہ ایک مرتبہ پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، وہ باشعور اور سمجھدار انسان ہے، اچھی خوبیوں کے مالک ہے، اچھے شوہر۔ نتالیہ سر جھکائے ہلکی آواز میں کمال کو بتانے لگی، محبت کرتا ہے تم سے؟ کمال کے اگلے سوال پر آنسوؤں کا گولا جیسے نتالیہ کے حلق میں اٹکنے لگا۔ کمال سامنے بیٹھی اپنی بے وقوف بھتیجی کو ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ جی محبت ہی تو کرتے ہیں۔ اب کی بار وہ اقرار میں سر ہلا کر آنسو کو بمشکل روکتے ہوئے جواب دے پائی، بے وقوف لڑکی، یہ بات تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں بلکہ خود تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے۔ تمہارے لاپتہ ہونے پر وہ پریشان ہے، کل تیسری مرتبہ وہ تمہاری تلاش میں یہاں آیا تھا، جب اس میں کوئی بری عادت نہیں ہے، کوئی خامیہ، کسی قسم کا نقص موجود نہیں ہے، تو کیوں کسی انجان لڑکی کے کہنے پر اپنے شوہر کا امتحان لینے چلی آئی ہو؟
अब तक ये समझता था ऊपर वाले ने मुझे पागल बेटा दिया, मगर आज मालूम हुआ मेरे भाई साहब के घर भी बेटी पागल ही पैदा हुई थी, और मैं ये समझता रहा भाई और भाभी लाड प्यार में तुझे पगली कहकर पुकारते थे। आज अंदाजा आ रहा है वो बिल्कुल सच बोलते थे, क्योंकि ऐसी हिमाकत कोई अकल रखने वाली लड़की नहीं कर सकती। कल पहली मर्तबा मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी बात मानकर हैदर को तुम्हारे मुतालिक ना बताकर मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ। अब शाम में मेरे साथ चलना, जुल्फकार के पास पता करवा लिया है मैंने, अभी हैदर वहीं मौजूद है तो मैं खुद वहीं छोड़ आऊंगा। माफ़ी वगैरह मांग लेना अपनी कमकली की, और तुम्हारी प्रॉपर्टी के जो कागजात तुमने मेरे पास रखवाए थे वो मेरी अलमारी से निकाल लो और अपने पास हिफाजत से रख लो। अब मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, जाते हुए कमरे से लाइट बंद कर देना। कमाल अपनी बात मुकम्मल कर बेड पर लेट गया। नताली अपने आंसू साफ करती अलमारी से कागजात लेकर कमाल के कमरे से जाने लगी। उसका अपना सामान पैक करके कमाल के हमरा जुल्फकार की तरफ जाने का इरादा था। जब से वो अपने चचा की हवेली आई थी, उसके चंद दिनों बाद से ही नताली को अपनी तबीयत में अजीब तब्दीली महसूस हो रही थी, जिस पर उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल जब चकरा कर गिरने के सबब डॉक्टर ने उसका प्रॉपर चेकअप किया, तब उसे अपनी प्रेगनेंसी का मालूम हो। अब इस खबर के बाद वो हैदर के पास जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले वो मार्शा को कॉल करके सारे हालात बताने का सोचने लगी। हैदर नतालिया की तलाश में घर से निकला तो अकेला था, लेकिन वापस मार्शा को अपने साथ लेकर आया था। घर में दाखिल होते ही जहाँ हैदर के चेहरे पर संजीदगी की कैफियत आ रही थी, वहीं मार्शा हैदर के हमरा बीवी की हैसियत से उसके घर में दाखिल होती आज वो बेइंतहा खुश थी। तुम्हारा ये वाला बेडरूम है जहाँ तुम्हारा ये बेडरूम ये वाला है ना, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। मार्शा की बात पर हैदर किसी गहरी सोच से निकलकर मार्शा को खाली नज़रों से देखने लगा। मार्शा उसके बेडरूम में दाखिल हुई तो हैदर भी मार्शा के पीछे अपने बेडरूम में चला आया। हैदर की नज़रें अपने खाली बेड पर पड़ी, जहाँ उसने नताली के साथ अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात गुजारे। रुक जाओ मार्शा, हम इस बेड में नहीं रहेंगे, बेडरूम में नहीं रहेंगे, बेड से अपने इन कपड़े उठा लो। हैदर की बात पर मार्शा चौंक कर हैदर को देखने, कोई सवाल के बगैर बैग से निकाले हुए कपड़े उठाकर हैदर के पीछे उसके कमरे से निकल आई। जिस पर जिस बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर हैदर अंदर दाखिल हुआ, बेडरूम इतना कुशादा न था और फर्नीचर भी कुछ खास न था। ऐसा मालूम होता था जैसे ये रूम गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे बेहतर रूम तो उसके बराबर वाला है, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मार्शा रूम के चारों तरफ नजर दुलाती हैदर से बोली, तुमसे मशवरा किसने मांगा है? तुम्हें अगर मेरे साथ इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। बराबर वाले बेडरूम के अंदर तुम्हारा कोई भी काम नहीं, वहां तुम कदम भी नहीं रख सकती। वो बेडरूम नतालिया के यूज में था और मैं हरगिज नहीं चाहूंगा तुम इस कमरे में जाओ। हैदर के इतने सख्त जवाब पर मार्शा पल भर के लिए उसको देखती रह गई, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराती बोली, कमरों से क्या होता है, असल मकाम तो तुम्हारे दिल का रास्ता बनाना है। मैं इस कमरे में भी तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह लूंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।